बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। आपने सुना सियासतदानों की गुफ्तगू, कोई कह रहा है बम हमने बनाया, कोई कह रहा है मुल्क की ज़रूरत ये है। अगर आप मुझसे पूछें तो आज हर पाकिस्तानी की एक बड़ी परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में 50 से 70% इजाफा हो गया है, और हर किसी का बजट आउट हो गया है। जो पहले लिया करते थे कि 30-40 हज़ार में काम चलाने के लिए एक बकरा आ जाएगा, अब उसको मालूम पड़ा है कि 50,000 में तो मरे से मरा बकरा आ रहा है, 2 लाख में तो मरी से मरी गाय आ रही है, और बजट सबका आउट हो गया है। और हम ये भी जानते हैं कि अगले हफ्ते हुकूमत का बजट भी आ रहा है, और पूरा सिस्टम इस वक्त बजट की तैयारी में बेहद मसरूफ है, क्योंकि हम जानते हैं सिस्टम बहुत कुछ करता है। सिस्टम ये देख रहा होता है कि जो पहले से मुख्तस रकम रखी हुई थी अकाउंट्स में, क्या वो इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो जल्दी से इस्तेमाल कर लो, क्योंकि सिस्टम तो आप जानते हैं वो अपने अंदर बेहतरी लाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आ रहा है। और यकीनन ज़रूरी ये है कि इस वक्त मुल्क का सिस्टम सही किया जाए ताकि बेहतरी आ सके, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि सिस्टम अपने अंदर बेहतरी नहीं ला रहा है, अवाम के ऊपर बोझ बढ़ाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त भी जो बजट आ रहा है उसको मैं आमिराना बजट कहता हूं, क्योंकि उसका जो डिक्टेशन है वो कोई डिक्टेटर नहीं दे रहा, एक इदारा दे रहा है जिसका नाम है IMF। और हम ये जानते हैं कि ये वो इदारा है जो हमें कर्ज अदा करता है, और फिर इसके डिक्टेशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। इसके डिक्टेशन के ऊपर हम बिजली महंगी करते हैं, गैस महंगी करते हैं, अवाम की अशाए खुरोनोश की कीमतें महंगी करते हैं। हम मजबूर हैं, इवन दो कि इसके डिक्टेशन में ये शामिल है कि 208 सरकारी इदारे जो खसारे में है उसे बंद किया जाए, हम नहीं कर सकते। डिक्टेशन में शामिल है कि जो इदारे खसारे में चल रहे हैं उनकी निजकारी की जाए, हम PIA बेच नहीं सकते। डिक्टेशन में ये शामिल है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसे खत्म किया जाए, करप्शन का खात्मा किया जाए, अदालती निजाम बेहतर किया जाए, हम नहीं कर सकते। IMF जाके चीफ जस्टिस से मिल लेता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। हाँ, एक चीज IMF जरूर डिक्टेट कर पाता है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर ज़राअत के ऊपर टैक्स बढ़ाना है, रियल स्टेट पे टैक्स बढ़ाना है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे टैक्स बढ़ाना है। वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो आपको फॉरेक्स रिजर्व्स लेकर आ रही है, डॉलर लेकर आ रही है, उस पर भी आप टैक्स बढ़ा देंगे तो यकीनन मुश्किलात होंगे। खैर, टैक्स बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन याद रखिए कि पिछले साल भी जो टैक्स टारगेट था वो कोई 11 ट्रिलियन रुपए था, 11,000 अरब रुपए के करीब था, और वो 1,000 अरब का उसमें अभी भी शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है। यानी पिछले साल जो टारगेट तय किया था वो पूरा नहीं होने वाला, उसमें शॉर्टफॉल है। अब नए साल का टारगेट आएगा, उसमें ज्यादा बड़ा टारगेट रखा जाएगा, लाजमी सी बात है उसमें भी शॉर्टफॉल थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, 100%। लेकिन बोझ किस पे आएगा? आप पे, मुझ पे, हर पाकिस्तानी पे। अब जो नई बात की जा रही है वो बात की जा रही है कैश इन सर्कुलेशन की। इस वक्त पाकिस्तान में कैश इन सर्कुलेशन की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 9 ट्रिलियन रुपीस है, 9,000 अरब रुपए। अब IMF की शर्त यह है कि इस कैश इन सर्कुलेशन को कम करना है। जिन लोगों ने काला धन अपने घरों में, बेसमेंट, तिजोरियों में, बैंकों के लॉकर्स में रखा हुआ है, उसको निकालना है। पहले भी ऐसी बातें शब्बर जैदी बहुत करके गए थे कि 5,000 का नोट खत्म कर देंगे तो ये पैसा निकल आएगा, लेकिन वो नोट तो खत्म नहीं हुआ। अब बात आ रही है कि जो पेट्रोल खरीदेगा कैश पे उसको महंगा पड़ेगा, मजीद उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जो भी कैश ट्रांजैक्शंस करेगा, ATM से आप कैश निकालेंगे, उस पर मजीद टैक्स लगाया जाएगा। यकीनन टैक्स, कैश इन सर्कुलेशन कम होना चाहिए ताकि फॉर्मल इकोनॉमी बढ़े और ये ग्रे इकोनॉमी खत्म हो, और लोगों ने जो काला धन अपने घरों में छुपाया हुआ है इसका भी खात्मा हो। लेकिन क्योंकि काला धन इतनी बड़ी तादाद में है कि अगर आप 2-4 रुपए उनसे ऊपर टैक्स भी ले लेंगे तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात तो वाज़ेह है। और हम जानते हैं कि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी अगर 400 अरब डॉलर से कम है तो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी 3 गुना तो है, 1200 अरब डॉलर तो है ही है, और उसको बंद करने का कोई नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आप 1200 अरब डॉलर के धंधे को बंद करने की बात करेंगे तो आपकी जान लेने के लिए कल वो 100 अरब लगाने को भी तैयार हो जाएंगे। यही वजह है कि आज पाकिस्तान से करप्शन और स्मगलिंग खत्म नहीं हो रही, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर। रईस तर होता जाएगा, गरीब तर होता जाएगा। निज़ाम ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा, गरीब अपने कुर्बानी के जानवर के लिए परेशान होगा, और रईस 1-1 करोड़ के जानवर भी कुर्बान कर देगा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो निज़ाम, हमारे मुल्क का सिस्टम और बजट को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ साथ मैं एक और इशू डिस्कस करना चाहता हूँ जो मुल्क में डिस्कस बहुत किया जा रहा है, वो है कम उम्री की शादी, जिसके ऊपर कानून साजी हुई है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने उसके खिलाफ ऐलान किया है कि हम एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ हैं। ये भी एक बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज मैं गुफ्तगू करूँगा हदीस और कुरान और सुन्ना की रोशनी में, क्योंकि हम शायद बाज़ औक़ात नहीं
سمجھ پاتے. وجہ ہے نا جی کہ ہمارے ملک میں آج اگر قرآن کے 200 ترجمے ہیں, احادیث کے 200 ترجمے ہیں, اس کی وجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آج ہم گفتگو کریں گے, ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. اپنے مہمان بنانا چاہوں گا, میرے ساتھ بہت سینئر پینلسٹ موجود ہے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں, سینئر قانون دان ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سینیٹر شہادت آوان صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, السلام علیکم آپ کے قیمتی وقت کے لیے. امجد علی خان نیازی صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف, نیازی صاحب کے وقت کے لیے ہم بہت مشکور ہیں, شکر گزار ہیں, بہت شکریہ نیازی صاحب. عظما کاردار صاحبہ فرام پی ایم ایل این ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ان کے بھی وقت کا میں بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. کچھ ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور آگے چل کے پروگرام میں ہمیں جے یو آئی ایف اے کے سینیٹر کامران مرزا بھی جوائن کریں گے. لیٹس اسٹارٹ دا ڈسکشن. شہادت آوان صاحب, آج ملک کے جو معاشی حالات ہیں, کیونکہ آپ عوام کی نمائندگی ایوان بالا سینٹ میں کرتے ہیں, اینڈ یو ریپرزینٹ دا پیپل آف پاکستان سر. اب آج جو اکانومی کی کنڈیشن ہے, جو اب کیش سرکولیشن کی بات ہو رہی ہے, جو نئے ٹیکس ٹارگٹ دیے جائیں گے, پرانا ٹیکس ٹارگٹ تو اچیو ہوا نہیں ہے, ڈیفینس بجٹ بھی بڑھے گا تو ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کم ہوگا. آج ایک عام آدمی کے زندگی کے بجٹ میں آپ کون سی مشکلات دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے جو ووٹر سپورٹرز اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے کیا شکایتیں کرتے ہیں, اور ویسے آپ نے کتنے کا قربانی کا جانور لیا؟ سینیٹر شہادت آوان صاحب. السلام علیکم. طلعت جتوئی صاحب, بہت مہربانی, آپ نے مجھے شو میں لیا. سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پچھلے دیکھیں جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی, اس میں ہم گورنمنٹ کا حصہ تھے. اس میں میری پارٹی کا جو رول تھا وہ آپ کے سامنے ہے. پچھلے سال کا بجٹ تو آپ کو معلوم ہے کہ فیبرری میں الیکشن ہوئی ہے اور فوراً بجٹ آ گیا. تو میرا خیال میں اس موجودہ گورنمنٹ کے لیے آپ یہ کہیں کہ یہ پہلا بجٹ ہے. تو سب سے پہلی بات تو جو ہے طلعت صاحب یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ اگر بات کی جائے تو ایک سال کے اندر اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاور سیکٹر میں کیا کمی ہوئی. آپ کے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں آپ کا فیول جو ہے وہ آپ کا کم ہوا, بجلی جو ہے اس کو جو آپ دیکھ لیں بجلی میں آپ کی کمی جو ہے ہوئی. اور اگر ان سیکٹر میں کوئی تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے تو یقینی طور پہ میں سمجھتا اس کا مہنگائی کے اوپر بھی اثر ہونا چاہیے, وہ بھی کم ہونا چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ گورنمنٹ نے عوام کو ایک ریلیف دیا, لیکن عوام جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے وہ جو فائدہ تھا آگے بڑھانے سے میں سمجھتا گریزاں ہے. اب بات یہ رہے گی کہ موجودہ جو بجٹ آ رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو فی الحال آپ اور ہم ایک اندازے کی بات کر رہے ہیں, لیکن فائنانس منسٹر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو کہ کانفرنسز ہو رہی ہیں, جو سجیشنز آ رہی ہیں, اس کے لحاظ سے تو دو باتیں ان کے سامنے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس پیئر جو ہے ان کو بڑھایا جائے, جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کا جو ہے ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں, پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کا تقاضا یہی تھا کہ آپ جو ہے جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس مہنگائی میں پلس کر کے جو آپ بڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ پینشن بھی بڑھائیں, آپ تنخواہ بھی بڑھائیں. لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کے اوپر تو آپ ٹیکسز جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, اور جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس چوری بھی کریں, وہ کسی طور پہ ان پہ بجٹ سے وہ متاثر نہیں ہوتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروفیشنل فائنانس منسٹر ہے جو کہ اپنے تئیں بہت بہتر کوشش کر رہا ہے. ان کے ساتھ میری پارٹی کے سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہیں وہ بھی ایک ایکسپرٹ آپ سمجھتے ہیں معیشت دان ہیں, وہ بھی ساتھ لگے ہوئی ہیں. اس سال یقینی طور پہ یہ یقینی بات ہے کہ ہمیں دفاع کا بجٹ بڑھانا چاہیے, وہ ہماری ضرورت بھی ہے. ہم جتنا بھی بڑھا لیں گے تو ہم اپنے برابر والے پڑوسی ملک, دشمن ملک جو ہے اس کو تو ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو حالات ہیں خطے کے, ہمیں وہ بجٹ بڑھانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, جو عوام ہے, ان کے مفاد کے لیے, ان کے فائدے کے لیے ان کو زیر بار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی امپورٹ جو ہے ان پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات تو میں آپ کو طلعت جتوئی صاحب آپ کو بتاؤں, آپ خود ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک زرعی ملک ہے. اس میں زراعت کے لیے کسی بجٹ میں بھی کبھی کوئی کام نہیں کیا گیا. لوگ کہتے ہیں جی زراعت کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں. زراعت اگر آپ دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں, جتنی بھی جو ہے کھادیں جتنی آتی ہیں ان پہ ٹیکس جاتے ہیں, بیج جتنے آتے ہیں ان پہ ٹیکس جاتے ہیں, لوگ آبیانہ دیتے ہیں, زرعی انکم ٹیکس دیتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ ہے کہ اگر زراعت کو ترقی دینی ہے, اس کی ریسرچ کے لیے آپ کو یونیورسٹیز کھولنی ہیں,
تو یہ ملک جو ہے آگے ترقی کرے گا اگر ہماری پیداوار ہوگی, ہماری کپاس بڑھے گی, ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, ہمارے گنا بڑھے گا, ہماری چینی بڑھے گی, ہماری گندم بڑھے گی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر زراعت میں جو پیداوار بڑھے گی وہی اس ملک کو جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے لازم ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو کسان کی بہتری کے لیے اگر آپ کچھ سوچیں گے اور زراعت کے لیے کچھ سوچیں گے تو سمجھے آپ اپنے ملک کے لیے سوچیں گے. یہاں پہ اس کے بعد رہ گئی انڈسٹری چلتی ہے آپ کی بجلی سے, پاور سے. بجلی اور پاور جو ہے اس کی سہولت جب تک انڈسٹری کو آپ نہیں پہنچائیں گے, آپ کی انڈسٹری اپنے پاؤں پہ جتوئی صاحب اگر نہیں کھڑی ہوتی ہے, آپ کی ایکسپورٹس وہ نہیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کاٹن کی انڈسٹری جو ہے پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے, اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری جو ایجوکیشن ہے اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں ہماری جو ہیلتھ ہے اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی شدید جو ہے ضرورت ہے. اور سب سے بہت جو اہم بات ہے وہ جتوئی صاحب یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کی ڈاؤن سائزنگ کی جائے. 100%. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی اپنا موٹر سائیکل جو ہے وہ مینٹین نہیں کر سکتا. یہاں پہ شروع میں موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی ڈاؤن سائزنگ کریں گے, لیکن آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ منسٹری جو ہے 50-60 تک انہوں نے بڑھا دی ہیں. ہر منسٹری میں آپ دیکھیں ایک جو ہے ظفر موج جو ہے وہ لگی پڑی ہے گورنمنٹ. وہ یقینی طور پہ وہ عوام کے اوپر, غریب لوگوں کے اوپر جو ہے اس کا جو ہے بوجھ پڑ رہا ہے. تو حکومت کو عوان صاحب یہ میرا بھی آخری سوچنا سوال, چاہیے میں نے کہ سنا ہے اپنے بجائے عوان صاحب, میں نے سنا ہے آپ نے کوئی 20-25 لاکھ کا خوبصورت بیل خریدا ہے. بات یہ ہے کہ میں ایک زمیندار آدمی ہوں, اپنا جانور پالتا ہوں. اگر آپ کی نظر میری قربانی پہ ہے تو آپ ماشاءاللہ کہیں. ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے میں گوشت لینے آؤں گا. میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں گوشت لینے آؤں گا. فریضہ ہے ہر بندہ, یہ مذہبی فریضہ ہے. غریب آدمی کے اوپر قربانی جو ہے وہ فرض نہیں ہے. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ قربانی اسی لیے کرتے ہیں, اس کے 3 حصے اسی لیے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی گاڑی خریدی ہے اس کی تو آپ نے پہلے سے ہی بات کر دی کہ بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کرنے کے چکر میں ہے کہ فیول بھی کو خریدے گا تو وہ اس کا حساب کتاب ہوگا کہ اس نے خرچہ کتنا کیا, کہاں سے آمدن انکم کہاں سے لے کے آیا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بجائے ان چیزوں کے کرنے کے بہتر یہ ہے کہ ان کو آپ بولیں کہ ہر چیز کو ID کارڈ جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیں تاکہ ہر بندے کی گنتی بھی ہو, ہر بندے کا ٹیکس جو ہے اس میں ہر بندے کی پارٹیسپیشن بھی ہو, اور کوئی بندہ نہ کوئی کہیں سے چوری کرے نہ کوئی. آپ نے جس طریقے سے کہا لوگ گھروں میں, بھائی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, لوگ گھروں میں کوئی چیز نہیں رکھتے ہیں. جو ریئل اسٹیٹ میں لوگ انویسٹ کرتے تھے تو پچھلے آپ دیکھیں 3-4 سالوں میں سب سے زیادہ اگر ٹیکسز لگے. عوان صاحب الاؤ می میں دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھوں کیونکہ مجھے اب عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے, ان کو بھی ویلکم کروں گا. عظمیٰ صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میں نے سنا ہے کہ عظمیٰ صاحبہ نے بھی جو ہے بہت مہنگے قربانی کے جانور لیے ہیں, ان کی تفصیلات میں آپ سے لوں گا عظمیٰ صاحبہ بھی کچھ لمحوں بعد. لیکن نیازی صاحب کیونکہ کافی وقت سے ویٹ کر رہے ہیں, میڈم ود یور پرمیشن میں نیازی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. امجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. آپ کی نظر میں ملک کے معاشی حالات, IMF ڈکٹیٹ تو کر رہا ہے ہمیں بجٹ میں, لیکن جو اس کی ڈکٹیشن عوام پہ بوجھ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں وہ تو یوں مان لیے جاتے ہیں. جہاں پر کہا جاتا ہے کہ کرپشن ختم کی جائے, یہ خسارے میں چلنے والے سرکاری ادارے ختم کیے جائیں, نجکاری کی جائے PIA کی, وہ نہیں ہو پاتا ہے. آپ کی نظر میں آنے والا بجٹ کیسا ہوگا, عوام کے لیے مشکلات کتنی بڑھیں گی, اور آپ کا قربانی کا جانور کتنے کا آیا؟ نیازی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت تقریباً پاکستان کی 80% آبادی جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے کو جو ہے وہ اس کو لالے پڑ گئے ہیں. آپ تو قربانی کی جانور کی بات کرتے ہیں, اس وقت مڈل کلاس جو ہے وہ کرش ہو چکی ہے. اور یہ سروے ہے, میں نے دیکھا ورلڈ بینک کا بھی تھا اور مختلف جو ادارے تھے ان کا سروے آیا ہے کہ پاکستان میں, اور پچھلے جو پہلے جو فگر تھی اس سے بھی 10 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جو ہے نیچے چلے گئے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ قربانی کا جانور خریدنا, جہاں ایک وقت کا کھانا نہ مل سکے وہاں ایک جانور خریدنا, یعنی کہ جانور ہوتا ہے کہ جو آپ سال کا جتنا بھی آپ کے پاس کوئی بچت ہوتی ہے جو آپ مطلب اکٹھا کرتے ہیں, کوئی کمیٹیاں ڈالتے ہیں, اس میں
آپ کو کچھ غریب متوسط طبقے کے پاس، امیر طبقے کی میں بات نہیں کر رہا، میں متوسط طبقے کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنا ایک جانور بڑی مشکل سے خرید پاتا ہے، جو اس وقت ان کے پاس نہیں ہے وہ پیسے۔ اس وقت جانور خریدنا، سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کی ایک اکثریت تعداد جو ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب استطاعت جو بندے رکھتے ہیں، جو بندے طاقت رکھتے ہیں، وہ جانور خرید سکتے، ان پہ قربانی فرض ہے۔ لیکن اب آپ خود سوچیں کہ جن کے پاس اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ جانور کہاں سے خریدے؟ آپ اور مجھ جیسے، دیکھیں سینیٹر صاحب کے پاس بڑی زمینیں ہوں گی، بڑی جائیدادیں ہوں گی، یہ تو اپنا جانور بھی پال سکتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں آپ اور ہم جیسے، ہمارے لیے ایک بکرا 2 بکرے خریدنا بھی بڑی مشکل بن گئی ہے۔ گھر کے آپ کے جو بجلی کے جو کہہ رہے ہیں نا کہ بجلی کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، بجلی کی کہاں قیمتیں 2022 کی دیکھ لیں، آج دیکھیں سونے کی قیمتیں، آج جو بچیاں جن کی شادی ہونی ہے وہ 1 تولہ اپنی بیٹی کو 1 تولے کا زیور بھی نہیں دے سکتی۔ اسی طرح آپ انڈسٹری کو دیکھ لیں، لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے، آپ کی ایون جو آپ کی سب سے کھپت والی انڈسٹری تھی، یعنی کہ سیمنٹ پلانٹس تھے، وہ بھی جہاں پہ 3 شفٹیں کام کرتی تھی، اب میں مختلف میرے مطلب جاننے والے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ایک وقت ایک شفٹ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی جتنی بھی انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری وہ بیٹھ گئی ہے، عام لوگوں بے روزگار ہو گیا ہے، لوگ کسان جو ہے وہ در بدر ہو گیا، اس کو کھادیں، بیج، زرعی ادویات جو ہے ان کے ریٹ کہاں چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ ان کی فصلوں کو قیمت نہیں مل رہی، جہاں سے جب آپ کے کسانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے 2200 ارب روپے کی جو ہے وہ کہتے، بہت سارا فگر ہے، میں ایگزیکٹ فگر چونکہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن جب باہر سے آپ گندم منگا لیتے اور کسان کی گندم نہیں خریدتے، آج آپ کے کسانوں نے اپنی فصلوں کے اندر جانور چھوڑ دیے ہیں، ان کے لیے اب مطلب آپ دیکھیں کہ وہ پچھلی 3-4 فصلوں سے جو درخت کھڑے تھے ان کی زمینوں بیچ چکے ہیں، جانور بیچ چکے ہیں، اب تو وہ اپنی زمینیں جو ہے وہ ان کی بنجر ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں ہم ایگریکلچر جو ہے وہ ایگریکلچرسٹ ہیں، ہمارا ملک جو ہے ایگری پہ بیسڈ ہے، لیکن کیا آپ کے جو جتنے بھی یہ 2000 لے کہتے ہیں نا، میری سینیٹر صاحب سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ 2022 میں بھی تھے، آپ پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ ہے اس کا بھی حصہ ہیں، آپ اسے الگ نہ سمجھے، اس کو اپنا پارٹ سمجھے، کیونکہ آپ کے پاس آئینی عہدے ہیں، آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ گورنمنٹ میں بھی بیٹھیں اور پھر اپنے آپ کو جی اپوزیشن میں لے کے جائیں، یہ میں اسے اتفاق نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک، دیکھیں اجازت دیں عثمان صاحبہ کی طرف جاؤں، وقت کم ہے سر، سو سوری، آپ کو اس کا ماننا چاہیے۔ دیکھیں لوگوں کی تکالیف جو ہے وہ جاب لیس ہو گئے، لوگ کسان جاب لیس ہو گیا، میں کہتا ہوں۔ عثمان صاحبہ رولنگ پارٹی کو ریپریزینٹ کر رہی ہیں، ان سے جواب لینا نیازی صاحب اس وقت بہت ضروری ہے۔ عثمان صاحبہ، میں نے سنا ہے آپ کا قربانی کا جانور آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور آپ نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، اس کی تفصیلات سے بھی مجھے آگاہ کیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ آنے والا بجٹ، ڈو یو تھنک عوام کو کوئی امید ہونی چاہیے اس بجٹ سے میڈم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طلعہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ۔ تھینک یو۔ آپ سے کمپلیمنٹ آنا جو ہے بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ آپ کے جو مہمان پہلے بیٹھے ہوئے تھے نیازی صاحب، انہوں نے تو میرے خیال میں مایوسی پھیلانے میں کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان کو نہیں پتا کہ پاکستان جو ہے وہ اب معاشی طور پہ بہت پہلے سے بہتر ہے، کوئی ڈیفالٹ کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، وہ مثبت آ رہے ہیں اس وقت، اور جو موڈیز ٹائپ کی جو اور مختلف جو رپورٹس آتی ہیں اس میں انشاءاللہ پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4.5% جو ہے پریڈکٹ ہوا ہے ابھی بجٹ کے بعد سے۔ آپ نے جو مجھے قربانی کے متعلق جو پوچھا، دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے صرف ایسے لوگوں پہ جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قربانی دیں۔ اب اس میں چوائسز بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، آپ بکرا افورڈ کر سکتے ہیں، آپ بکرا لے لیں، اگر آپ بکرا نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ گائے میں حصہ ڈال لیں، وہ 20-22 ہزار میں ہو جاتا ہے، اور 7-8 لوگ اکٹھے گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اصل تو جذبہ ہے، اصل تو آپ نے جو
اللہ تعالیٰ کے لیے جو حضرت ابراہیم نے اتنی قربانی دی تھی اپنے بیٹے کی، اصل میں تو وہ جذبہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اگر آپ کی نیت جو ہے اللہ تعالیٰ پہچانتے ہیں، بہت مہنگا لینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، ان میں آپ قربانی کر کے یہ گوشت بانٹیں تاکہ یہ خوشیاں جو ہیں اس میں بھی وہ برابر کے شریک ہوں۔ آپ نے کتنے کا جانور لیا میڈم؟ آپ نے بتایا نہیں مجھے۔ میں نے تو گائے میں حصہ ڈالا ہے ماشاءاللہ، لیکن اللہ قبول کرے۔ جی، لیکن باقی ممبرز، فیملی ممبرز ہیں، اس میں 1-2 بکرے بھی انہوں نے لیے ہیں، تو ہم اکٹھے مل کے اس طرح سے کریں گے۔ چلیں، اللہ سب کی قربانی قبول کرے اور اللہ سب کو قربانی کرنے کا، اس فریضہ ادا کرنے کا موقع بھی دے۔ بڑا کنٹروورشل سبجیکٹ ہے، ہر کوئی سے ڈسکس کر رہا ہے، آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں کم عمری کی شادی۔ خواتین و حضرات، اپنے 17 سالہ صحافتی کیریئر میں نے کئی مرتبہ مذہبی ٹرانسمیشنز کی، جس میں محرم ٹرانسمیشنز، رمضان ٹرانسمیشنز، اور ایک دفعہ کا اتفاق ہے کہ میں ایک ٹرانسمیشن کر رہا تھا، میرے سامنے 3 مختلف مکتب فکر کے علماء کرام موجود تھے اور صحیح بخاری کی کتاب بھی موجود تھی۔ میں نے وہ کتاب کھولی اور ایک حدیث پڑھی ان کے سامنے۔ اس حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں جان عائشہ سلام اللہ علیہا سے نکاح جب پڑھا تو اماں جان کی عمر 6 سال تھی اور اماں جان کے ساتھ جب خلوت کی تو ان کی عمر 10 سال تھی۔ میرے سامنے 3 مختلف مکتب فکر کے جو علماء کرام تھے، میں نے ان تینوں کے سامنے یہ حدیث رکھی اور پوچھا کہ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ان تینوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس عمر سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آج کل ہم جو کھانا کھاتے ہیں اسے جینیٹکلی موڈیفائڈ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جب مرغی بنائی تھی تو اس کی عمر 90 دن تھی، ہم نے اس کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسا کام کیا کہ وہ 30 دن کے اوپر آ گئی، اسے جینیٹکلی موڈیفائڈ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گندم، مکئی، جتنے بھی آپ کے زراعت سے جڑے ہوئے کیش کراپس ہیں، ان کے اندر بھی ہم ہائیبرڈ سیڈز دیکھ رہے ہیں، جینیٹک موڈیفیکیشن دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ بچیاں جن پہ بلوغت 15 سال پہ آتی تھی آج 12 سال پہ آ جاتی ہے، وہ لڑکے جن پہ بلوغت 13-14 سال پہ آتی تھی آج 9-10 سال کی عمر میں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کا جسم بالغ ہو گیا ہے تو ان کا ذہن بھی بالغ ہو جائے۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ بھلے جسم بلوغت پہ جلدی آ رہا ہے لیکن ان کے ذہن کی میچورٹی بہت ضروری ہے، ان کی ذہن سازی بہت ضروری ہے۔ شادی ایک ذمہ داری ہے جس کے لیے یقیناً آپ کو ذہنی طور پہ مکمل طریقے سے تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ گفتگو کریں گے اس کے اوپر۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ جانتی ہیں پرورش کیا ہوتی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ کس طریقے سے بلوغت کی ایجز بھی اب چینج ہو رہی ہیں بیکاز آف the genetically modified foods that we eat۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے؟ آپ کا اس کے اوپر نظریہ کیا ہے میڈم؟ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے طلحہ کہ تم نے یہ ایشو جو ہے اس کو ایئر ٹائم دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں ایم پی اے بنی ہوں، یہ پہلا قانون تھا جو کہ میں نے اسمبلی میں جمع کرایا تھا۔ 6 سال میں تگ و دو کر رہی ہوں کہ یہ قانون جو ہے یہ کسی طریقے سے پاس ہو جائے، لیکن وہی بات ہے کہ جو ایک پریشر آتا ہے، خاص طور پہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل اور ہمارے جو ایک پتہ نہیں فتویٰ دینے کے لیے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کو کیوں یہ اسلام کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت 25 ممالک ہیں بشمول سعودی عربیہ کے جس میں جو ایج ہے شادی کی وہ 18 سال ہے۔ 18 سال سے کم جو بچہ ہوتا ہے اس کے تو آپ پورے رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بلوغت تو آج کل 10-11 سال کی بچیوں کی بھی ہو جاتی ہے، تو یعنی کہ وہ آپ اٹھا کے ایک بچی کو آپ جہنم میں جھونک دیں، اس کی شادی کر دیں، پورے خاندان کی ذمہ داری اس پہ ڈال دیں، وہ آگے سے ایک بچی جو ہے بچے پیدا کرنے شروع کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی وفات ہوتی ہیں زچگی میں اس طرح سے چھوٹی بچیوں کی۔ یہ صرف ایک شادی کا ایشو نہیں ہے، یہ بچیوں کی ہیلتھ کا ایشو ہے، یہ بچیوں کی ایجوکیشن کا ایشو ہے، یہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ برباد کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں ہر دوسری بچی سیکنڈری اسکول سے اٹھا کے یہ باہر کر دیتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ لو جی اس کی اٹھا کے شادی کر دیں، یہ تو ہمارے پہ بوجھ ہے، اور قانون کوئی ہے نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سندھ میں یہ قانون ہے 18 سال کا، وہاں سے ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے، بچیاں جو ہیں وہ اسمگل ہو کے پنجاب آتی ہیں کیونکہ یہاں پہ 16 سال ہے اور یہاں پہ آ کے زبردستی جناب ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کدھر، یہ کیا، یہ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں مولانا صاحب کی عزت کرتی ہوں لیکن ان کو خدا کے لیے سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں جو کہ بالکل میرے خیال میں آپ
جو اپنی 50% پاپولیشن ہے, آپ کو پتہ ہے 25% بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے. کیوں کر رہے ہیں مولانا صاحب ایسے؟ یہ مجھے بتائیے, آپ کی نظر ہے مولانا صاحب کے سیاست چمکا رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ ان کو ہدایت دے, وہ غلط کر رہے ہیں. اوکے آپ کی نیشنل اسمبلی نے بل پاس کیا, آپ کی سینٹ نے بل پاس کیا, آپ کے پریزیڈنٹ نے اس کو سائن کیا. آپ مہربانی کر کے نا تو اپنی یہ جو ذہن میں جو آپ نے چیزیں لوگوں کو بٹھا کے آپ گمراہ کر رہے ہیں, جی میڈم, ان کو خدا کے لیے آپ بالکل ٹھیک. میڈم جواب لے لیتے ہیں. مولانا صاحب کے بڑے قریبی سینیٹر کامران مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ سینیٹر صاحب, آپ کے وقت کے لیے جزاک اللہ. سینیٹر صاحب میری دلیل بہت سمپل ہے سر. ایک تو آپ نے عظمیٰ صاحبہ کی گفتگو سنی, میں کچھ حد تک ان سے اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیے سر, آج جو ہم خوراک کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بچے جلدی بلوغت تک پہنچ رہے ہیں, کیونکہ وہ جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ ہم لے رہے ہیں اس وقت, چاہے وہ مرغی ہو, چاہے وہ سبزیاں ہو, چاہے وہ گندم ہو, ہر چیز میں جینیٹیکل موڈیفیکیشن ہم دیکھ رہے ہیں. اب جسم تو بلوغت پہ پہنچ جاتا ہے, میچور ہو جاتا ہے, لیکن ان بچوں کا دماغ میچور نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے میری نظر میں وہ شادی کے لیے 18 سال تک بالکل تیار نہیں ہے. اور جو بات ابھی عظمیٰ صاحبہ نے کہی, آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے کامران مرزا صاحب؟ ایسا ہے کہ عظمیٰ صاحبہ بڑے کھل کے بات کر رہی تھی اور بڑی, اور میں ان کے اوپر اور زیادہ اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. اور مولانا صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ ہم جو بات کریں گے وہ اگر اسلام میں اگر اسی طرح سے ہے تو ہم اسی طرح سے کرنے کے پابند ہیں. یہ اللہ نے ہمارے جو ہے فرائض میں لکھا ہوا ہے. ان کو اگر وہ نہیں کرنا تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے, مگر ہمارے پاس مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم یا تو قرآن سے لیتے. سن لیجیے نا, ابھی میری بات کو کاٹیے نا, درمیان میں آپ نے کاٹ لینا ہے تو پھر لیا کیجیے. اگر کوئی بات قرآن شریف میں لکھی ہے تو ہم نے اس سے لینا ہے پہلے نمبر پہ, اور اگر اس کے بعد نبی کی زندگی میں اگر کوئی چیز جو ہے وہ پیش آئی ہے تو پھر ہم نے ہدایت وہاں سے لینی ہے, وہاں سے اخذ کرنا ہے. تو نبی کی زندگی میں حضرت عائشہ کا نکاح کتنی ایج میں تھا, حضرت عائشہ کا نکاح, اور اس کی رخصتی کا کیا معیار تھا, اس معیار کو ہم نے سیٹ کر دیا. کیا وہ صرف وہ معاملہ صرف نبی کی زندگی تک محدود تھا یا نبی نے اس کے بعد کوئی روک لگا لی تھی؟ اس لیے یہ ہے مجبوری مولانا صاحب کی, اور یہ ہے مجبوری ہماری, اور اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. باقی آپ مانے یا نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے, ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے, ہم کوشش کے پابند. اللہ آپ کو کامیاب کرے اپنی کوشش میں. کامران صاحب ایک چھوٹا سا سوال سر آپ کی اجازت سے. آج ہمارے ملک میں قرآن پاک کے 150 کے قریب ترجمے ہیں, سیرت النبی کی 150 کے قریب ترجمے ہیں. وجہ ہے سر مذہب فروشی اور لا قانونیت. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, چیک کرنے والا نہیں ہے, وداؤٹ پروف کر کے یہاں قرآن ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. سر میں نے یہ سوال 3 مکتب فکر کے علماء کرام سے پوچھا کہ صحیح بخاری میں جو لکھا ہے کہ نبی نے اما جان عائشہ سلام اللہ علیہ سے نکاح 6 سال کی عمر میں کیا, خلوت 10 سال کی عمر میں کی, تینوں نے کہا کہ ہم اس عمر سے اختلاف کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. اور کوئی چیز اگر سر 1400 سال پہلے ہو تو آپ کی نظر میں آج کے دور میں کیا ہم اسے دور کے حساب سے ہمارا دین اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس میں بہتری لے کر آئیں سر؟ جی نہیں, ہم اگر نبی سے اگر توبہ نعوذ باللہ ہماری کوئی عقل زیادہ ہو سکتی ہے تو پھر ہم تو یہ امکانات ہو سکتے تھے. اور میں کہوں کہ نبی کا حکم ہے کہ ہر دور کے حساب سے اپنے آپ کو لے کر چلو سر. تو نبی نے جب جو کام اپنی زندگی میں کر دیا اور اس کے ایک ہمارے لیے اس کے لیے جو ہے نا وہ سند مل گئی اس کی, تو پھر ہم نے اسی طرح سے اس کو سند کے طور پہ لے لینا ہے. پھر ہم نے اس پہ قدغن نہیں لگانی ہے. یہاں پہ آپ نے قدغن لگائی ہے, یعنی نبی نے کیا تھا اور آپ اتنے عقل مند ہو گئے, اس دور میں آپ کی پارلیمان اتنی عقل مند ہو گئی کہ نبی کے کیے ہوئے کو ایک زمانے میں آپ اپنے حساب سے آپ نے اس وقت اسلام آباد ٹیریٹری میں انٹرپریٹ کر دیا اور ایک مخصوص انداز میں. تو اس کا ایک انڈائریکٹ مطلب بھی نکلتا ہے, مگر مجھے حد ادب ہے نبی کے ساتھ, اس لیے میں وہ انٹرپریٹیشن نہیں دیتا ہوں. مگر جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. جب انڈیکیشن آ جاتی ہے بلوغت کی, اگر کسی کو کوئی ایک ضرورت پیش آ جاتی ہے, اگر وہ جائز طریقے سے نہیں ملتی ہے تو لوگ چوری سے وہ تلاش کرتے ہیں, اس کے لیے راستے تلاش کیے جاتے ہیں. وہ جو راستہ دوسرا ہے وہ آپ نے آسان بنا دیا مشرف کے دور میں. اس کو جو ہے وہ آپ نے 4 گواہ جو ہے نا وہ لانا, اس کو کاگنیزیبل بھی نہیں چھوڑا اس معاملے کو. اس کو تو آسان کر دیا, اور نکاح کے بارے میں نبی کا حکم ہے اس کو آسان بنائیے, اس کو مشکل کر دیا. شہادت آوان صاحب یور ویوز آن اٹ سینٹر صاحب. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو جتوئی صاحب یہ ہے کہ اس وقت یہ پاکستان میں یہ قانون نافذ العمل ہو چکا ہے.
اور میں اپر ہاؤس میں تھا جہاں پہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی خواتین تھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امجد نیازی صاحب کی جو پارٹی کی مطلب وہاں پہ پارلیمنٹیرین تھیں، انہوں نے بھی ڈاکٹر زلقہ تیمور صاحبہ نے بھی بھرپور سپورٹ کیا. تمام خواتین جو ہیں ان سب نے زبردست سپورٹ کیا. اور بالکل یہ عظمیٰ کردار صاحبہ نے صحیح طور پہ کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر سمجھتے ہیں کہ انسانی جان عموماً آپ دیکھتے ہیں زچگی میں زیادہ جو کم سن بچیاں ان کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کی زندگی چلی جاتی ہے، تو اسلام ماشاءاللہ اسلام تو زندگی بچانے والا مذہب ہے. اس کے بعد متعلق بات اس کے علاوہ میں یہ کہوں کہ 2016 میں سندھ میں یہ قانون پاس ہوا تو اس کے بعد جو لوگوں نے جو بھی سلسلہ جو اپنایا طریقہ کار وہ میڈم عظمیٰ کردار صاحبہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہاں پہ جس طریقے سے یہ بل پاس ہو چکا ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں اکثریت تو نہیں، یونینیمس تو نہیں، لیکن اکثریت لوگ جو ہیں انہوں نے اس بل کی سپورٹ کی ہے اور یہ پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں 12 سال 14 سال 13 سال کی بچی کو جو کہ اتنی عقل بھی نہیں رکھتی ہے اور اس کو شادی کے رشتے میں بندھن میں باندھ دینا، میرے خیال میں لوگ مخالفت تو ضرور کرتے ہوں گے. وہ مذہب کے لحاظ سے ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، ساری صورتحال ہے بالکل بجا طور پہ. لیکن میں نے اگلے دن کسی کو کہا کہ کیا آپ اپنی 12 سال کی بچی جو ہے آپ کی کتنی بچی ہیں، آپ نے شادی کی کیوں نہیں شادی کی، کہ آپ شادی کرنا پسند کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ابھی ایجوکیشن لینی ہے، ابھی ذہنی طور پہ وہ میچور نہیں ہو سکی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کے لیے، اس لیے خدا نہ خواستہ کوئی پاکستانی قرآن پاک سے یا کسی سنت سے یا کسی چیز سے ڈیویٹ نہیں کرنا چاہے گا بالکل. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان یا کوئی آدمی بھی انسان کے اوپر، انسانی جان کے اوپر ظلم کرنا جو ہے وہ بھی برداشت نہیں. دیکھیں کنسنٹ جو ہے شادی کے لیے اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کی رائے ہے، لیکن میں کہتا ہوں جس کی آپ شادی کر رہے ہیں آپ اس کی رائے ہی نہیں لے سکتے. وہ آپ سے یہ بھی معلوم نہیں کہ 40 سال کے آدمی کے ساتھ 12 سال کی بچی کی اگر آپ کوئی شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہو رہی جی شادی ہو رہی ہے. کوئی بچی جو ہے 13 سال کی ہے اس کی 18-20 سال والے سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں شادی کا مطلب مقصد کیا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں گھر کیسے بنانا ہے، وقت کی کمی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ اوان صاحب. نیازی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، جلدی سے اگر آپ اپنا اوپینین دے دیں سر اس ایشو کے اوپر. بھائی جان اس میں صاف سی بات ہے، ایک طرف قرآن اور سنہ ہے، اور قرآن اور سنہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر if and buts نہیں ہے. کریکٹ. جہاں پہ اجتماعی مسئلہ آ جائے تو اس کے لیے اجتہاد کی صورت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو مذہبی جماعتوں کے ساتھ، مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. اس کے مطابق قانون کو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں اور پروونشل اسمبلی میں لے کے جانا چاہیے تھا. لیکن آج مذہبی جو ہمارے رہنما ہیں، مذہبی جو حلقے ہیں، ان کی اوپینین کو جائے کیونکہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق دیکھ رہے ہیں. اگر دیکھیں اسی لیے نا اجتہاد جو جہاں پہ مسائل وقت کے تقاضے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں درپیش ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر ایک فتویٰ لینا چاہیے. ایک اس کے اوپر ایک اس کے لیے تمام مذہبی جو دنیا ہے وہ بیٹھے گی. بھارتی سفارتکاری کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت امریکہ میں ہیں اور وہ اپنی سفارتی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹرپ. اس ٹرپ سے سینیٹر شہادت اعوان صاحب کی کیا توقعات وابستہ ہیں؟ اور جب میں ان سے پوچھوں یہ سوال شہادت اعوان صاحب کہ اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ کمپیئر کریں انڈین ڈپلومیسی کو پاکستان کی ڈپلومیسی سے، اسپیشلی ششی تھرور ورسس بلاول بھٹو زرداری. سر دیکھیں جتوئی صاحب ماشاءاللہ پاکستان کا انڈین اسٹانس جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کا ہائی پاورڈ جو ڈیلیگیشن کیا ہے وہ یو ایس اے پہنچ چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل تقریباً تمام کنٹریز جتنے بھی جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جانا دیکھیں دو باتیں ہیں. اہم یہ کہ کون سی شخصیت جو ہے پاکستان کا اسٹانس لے کے گیا ہے. تو بھٹو کا جو ہے نواسا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کا بیٹا
آصف علی زرداری صاحب کا بیٹا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے ہماری اسٹیٹ منسٹر جو ہیں حنا ربانی خان صاحبہ وہ ہیں، امریکہ میں جو پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکی ہیں شیری امان صاحبہ وہ ساتھ ہیں، باقی غلام دستگیر صاحب جو ہے، مصدق ملک صاحب ہے، بہت ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہمارا جو آئیڈیا ہے، انڈیا کا جو جھوٹ ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب سے بہتر کوئی آدمی ہیڈ نہیں ہو سکتا۔ میں تو داد دیتا ہوں جناب شہباز شریف صاحب کی کہ انہوں نے اس نوجوان آدمی کو ایک وہاں کا آکسفورڈ کا لکھا پڑھا جو نوجوان پاکستان کا سابقہ وزیر خارجہ جو ہے اس کو پاکستان کا بریف ہولڈ کرنے کے لیے، پاکستان کی نمائندگی جو ہے کرنے کے لیے چنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ کو یاد ہوگا کلائمیٹ چینج کے دنوں میں جب پاکستان 22 کے سیلاب سے دوچار تھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دنیا کا جس طریقے سے طوفانی دورہ کیا، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ یہاں پہ لا کے انہوں نے پاکستان میں ہونے والی تباہی جو ہے ان کو آنکھوں سے ان کو جو ہے دکھایا، اور پاکستان کے جو موسمی حالات تھے اس کے اوپر جو عالمی ایک رائے عامہ بنائی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے یہ دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ایک فاتح ملک ہے، اور پاکستان ایک یونائٹڈ ایک مٹھی کی طرح اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہے، اور آگے وقت میں تمام کے تمام پاکستانی وہ تمام اپنے اختلافات بھلا کر اپنی پاک سرزمین کے لیے یکجا ہو کر اپنی دھرتی کی حفاظت کرنے کے لیے نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اس قابل بھی ہیں۔ آپ نے سے کئی گنا بڑی جن کا زوم بھی تھا، جن کو خوش خیالی بھی تھی، ان کو ہم نے شکست فاش بھی دی اور ان کو چھٹی کا دودھ ہم نے یاد کروایا۔ اب رہ گیا باقی یہ کہ انہوں نے جو جھوٹا پروپیگنڈا بنایا ہے، ان کے اپنے ملک میں دیکھیں، ان کے اپنے جرنیل ہوں، ان کے اپنے ایئر فورس کے چیف ہوں، ان کے ملک کے صحافی ہوں، ان کی اپوزیشن ہو، تمام کے تمام جو ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو ہمارا کام تو آٹومیٹکلی چونکہ ہمارا سچ پہ مبنی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان میں اتنی اہلیت اور صلاحیت بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آواز ہوگی وہ دنیا میں پھیلا کر آئیں گے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہائی پاورڈ ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے دراصل یہ کشمیر کاز جو ہے اس کو مزید میری ایکسپیکٹیشن عوان صاحب میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس ٹرپ کے بعد بھارت کبھی سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی دھمکیاں میں نہیں دے گا۔ نیازی صاحب آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ اللہ کرے کہ یہ ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو یہ کہہ رہے ہیں، کاش کے یہ قوم کو ساتھ لے کے جاتے نا۔ آج دیکھیں دنیا دیکھتی ہے کہ ان کے ساتھ اپنی عوام کتنی کھڑی ہے، اور جو آپ کی 90% جس پارٹی کے ساتھ عوام کھڑی ہے اس کو آپ اگنور کر کے، اور آپ جو بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں نیازی صاحب کے سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوتے ہیں۔ سوری نیازی صاحب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے، پلیز فورگیو می۔ ویورز اب اختتام ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ۔